बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान की जानिब अगर देखा जाए तो कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे पर ना सिर्फ हमले हो रहे हैं, अस्करी कार्रवाइयाँ जारी हैं, बल्कि ज़बानी इल्ज़ामात और हमलों का सिलसिला भी जारी है। ये कशीदगी आखिर इस पूरे खित्ते को लपेट में तो नहीं ले लेगी? सबसे बड़ा खदशा इस वक्त यही है, क्योंकि खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों से ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान बार बार इन तमाम ममालिक को ख़बरदार कर रहा है कि वो इस जंग में फ़रीक ना बने। और जो जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से हैं उन एसेट्स पर जो अमेरिका के हैं, उन हमलों के बाद भी ज़ाहिर है ये सूरत हाल मज़ीद कशीदा और पेचीदा हो जाती है कि अगर इन ममालिक की जानिब से कोई कार्रवाई की गई तो फिर जंग का दायरा कार वसी हो जाएगा और ये जंग इस पूरे खित्ते में फैल सकती है। आज के प्रोग्राम में कुछ इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। दोबारा जो हमले अमेरिका की जानिब से शुरू हुए हैं, आदाफ क्या हैं, सफारतकारी की खबरें भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, बहुत सारे चैनल्स एक्टिवेटेड हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि एक मफाहमत पर दस्तखत हुए थे, तो इतने मंतकी एक फ़ेज़ में जाके पूरी सफारतकारी की बिसात को कैसे लपेट दिया गया है, किसकी साजिश थी, किसकी वजह से सफारतकारी से बात दोबारा जंग की तरफ आ गई है। और हमने देखा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो हैं वो इसराइल को इस पूरे प्रोसेस को सबोताज करने का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। सदर ट्रंप जो हैं वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ राब्ते में है, ईरान मुआहदा चाहता है, हम भी मुआहदा चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ईरान पर हमले भी जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से जो सालसी की कोशिशें थी, कुछ ऐसे तासुर भी दिए गए कि पाकिस्तान जो है वो दस्तबरदार हो गया है। आज पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से इस तासुर की नफ़ी की गई है कि हम कोई दस्तबरदार नहीं हुए, बल्कि जो सालसी के लिए और मुज़ाकरात और सफारतकारी की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो कतर के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कतर की जानिब से भी ईरान पर जवाबी हमले किए जाने की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो कतर ने भी आज इस तासुर को मुस्तरद किया है। जो ज़्यादा ख़तरे की बात है, एक बार फिर सदर ट्रंप और उनकी अफवाज फुट ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है, यानी कि ज़मीनी अफवाज भेजने का जो ऑप्शन है, उस पर गौर कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल से पूरी दुनिया एक बार फिर तशवीश का शिकार है। तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, महंगाई की लहर एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या हल हो सकता है और क्या आदाफ हैं ईरान और अमेरिका के जो सफारतकारी से हल नहीं हो रहे, और जंग क्या उनका जवाब है? ये सवाल है आज के प्रोग्राम में। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कुछ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और सियासी सूरत हाल के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिदी साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। फैज़ रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, ज़ाहिर है एक तरफ जो जंगबंदी की मफाहमत थी उस पर दस्तखत हुए और लग ये रहा था कि अब सफारतकारी से ही ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन रवायत के मुताबिक ही अमेरिका ने मुज़ाकराती अमल के किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाए बगैर एक बार फिर हमलों का आगाज़ किया। तो आपको क्या लगता है, इन हमलों से क्या आदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया मिस तंजीला, आपने इनवाइट किया है। देखिए, ये जंग जो ख़त्म हुई थी 40 दिन ऑलमोस्ट लड़ाई के बाद, उसमें क्योंकि क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए थे, और उसके आने वाले दिनों में हमने देखा कि ईरान और अमेरिका ने अपने अपने परसेप्शन से ज़ाहिर है एक नैरेटिव या एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की ऑप्टिकली कि जंग वो इंडिविजुअली वो मुल्क जीता है, यानी ईरान ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, अमेरिका ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। लेकिन हमने देखा कि दोनों की तरफ एक अपनी लिमिटेशन भी थी, क्योंकि मजबूरियां भी थी। ईरान ने क्योंकि एक न्यू फाउंड लीवरेज हासिल की थी, उसने अपने लोगों को भी खुश करना था, एक एलिमेंट ऑफ एंगर और रिवेंज भी था। उसको हमने देख भी लिया आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पर। तो वो उनके मोटिव डिफरेंट थे। अब उन्होंने शायद समझा कि अमेरिका इतना कमज़ोर हो गया है या इतना कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे चला गया है कि वो बाद में होने वाली एस्केलेशन हमने देखा वो ईरान की तरफ से ज़्यादा इनिशिएट की गई। अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं कि वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका, लेकिन किसी स्टेज पर मेरा ख्याल है दुनिया में ये समझ हमें आना चाहिए, वो आज भी सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री अभी चाहे वो इनविंसिबल और इनवर्नरेबल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते थे नहीं है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी मिलिट्री है। आज भी 50,000 लोग इसी खित्ते में डिप्लॉयड हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत प्रेशर है कि आपने जंग कॉम्प्रोमाइज किया, जंग के बाद अपनी जो MOU साइन किया है वो ईरान के हक में ज्यादा है। वहां पे ज़ायनिस्ट लॉबी ने खास तौर पर नेतन्याहू के लिए ये सीज फायर हुआ था, और जो अमन हो सकता है वो सुसाइडल और एक एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। फैसल, जो अमेरिका के अंदर ज़ाहिर है एक बड़ी तकसीम है। जंग जब से शुरू हुई तब से फिर जंग जिस तरह से जंगबंदी की तरफ गई, जैसे मुआहिदा हुआ,
اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل پر بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں اس پورے پروسیس کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے. اسی طریقے سے ظاہر ہے ایک دباؤ ہے امریکی صدر پر بھی امریکہ کے اندر اس جنگ کو لے کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ سے حملے ہوئے، یا جو مذاکراتی عمل سے چاہتے تھے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم وہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے ایک دباؤ کے لیے دوبارہ حملے شروع کیے گئے، اور دوبارہ حملوں کو امریکی عوام کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی تنزیلہ، بہت بہت شکریہ. دیکھیے، اس میں بہت سی باتیں تو اس وقت آ بھی چکی ہیں ساری، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، دیکھیے امریکہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ایک سیاسی اسٹرکچر ہے، اور یہ تمام لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ صرف تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں. یعنی کوئی 2 سال کے لیے کانگریس مین الیکٹ ہوتا ہے، ایک سینیٹر 6 سال کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہر صدر صرف 4 سال کے لیے ان کی مدت، اور اب 2.5 سال رہ گئے. تو ان کو عوام جو ان کے سیاسی مفادات ہیں، پارٹیز کو کس طرح سے ہمیشہ کوشش کی جائے کہ اقتدار میں رہے، کانگریس ان کے کنٹرول میں رہے، یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو کسی بھی فیصلہ سازی میں شامل حال رہتے ہیں، ان کو غور کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں مختلف میسیجز دیکھ رہے ہیں جو خود ایڈمنسٹریشن میں یہاں پر جو گروپس ہیں ریپبلکن پارٹی میں، اور خصوصاً ٹرمپ صاحب کی جو ماگا موومنٹ، جو بہت زیادہ سخت مذہبی لوگ جس میں پائے جاتے ہیں، اور جو ایران کے خلاف ہیں، اور پھر دوسری طرف وہ جنگ کے بھی خلاف ہیں. تو ان تمام گروپس کو، ان تمام نقطۂ ہائے فکر کو کس طرح سے آپ سیٹسفائی کرتے رہیں، مطمئن کرتے ہوئے اپنی پالیسی کو جاری رکھیں، وہ اس وقت آپ کو ایک کوشش نظر آ رہی ہے. اچھا، اور اس میں ایک تو جینون کوشش بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکی عوام میں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے. لیکن تنزیلہ دیکھیے، ایک بات اور بھی تاریخی طور پر درست ہے، وہ یہ کہ امریکی عوام نے کبھی بھی کسی جنگ کی تائید نہیں کی. ہمیشہ ہر جنگ یہاں غیر مقبول رہی ہے، چاہے آپ کوریا وار لے لیں، ویتنام وار لے لیں، عراق، لے لیں، افغانستان، افغانستان. کبھی بھی امریکی عوام نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ کہ امریکی عوام نہیں چاہتے یہ جنگ ہو. لیکن ایک بات جو میں بہت کہنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، کہ پچھلے تقریباً 100-125 دنوں میں ٹرمپ نے اس پوری جنگ کو بہت ہی مہارت کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کیا ہے کہ اب دیکھیے یہ جو دوبارہ حملے شروع ہوئے ہیں تو وہ بیک لیش یا وہ ریئیکشن سامنے نہیں آ رہا جو پہلی دفعہ کے جب حملے کیے گئے تھے، اور جس کو یہ کہا جا رہا اچھا، تھا کہ آپ نے بہت بڑی زبردست مس یہ کیلکولیشن. آپ نے بڑی اہم بات کی. میں یہی بات چشتی صاحب آپ کی طرف لے کے آ رہی تھی کہ ظاہر سفارت کاری جس لیول پہ ہوئی پوری دنیا میں، بالخصوص ہمارے خطے میں جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی، شاید ہی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے کوئی اس طرح کی اتنی ایک ایفیکٹو، آپ کہہ لیجئے، تمام ڈپلومیٹک چینلز، تمام خطے کے ممالک، ویسٹ، ہر کوئی جو ہے وہ اس میں شامل تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے چیزیں جو ہیں وہ کسی منطقی انجام پہ پہنچنے کی توقع ہی نہیں کرنی چاہیے سفارتکاری سے؟ دونوں طرف اہداف کچھ ایسے ہیں جو شاید لڑائی سے طے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں یہ تو ایک مانا ہوا اصول ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی ہیں. تنزیلہ دیکھیے، جو جنگ ہوتی ہے بنیادی طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the war is an extended form of diplomacy through military means. That means یہ ہوتی یہ بھی ڈپلومیسی ہے لیکن ملٹری مین سے ہوتی ہے. جنگیں جب ختم ہوتی ہیں تو آپ نے ڈپلومیٹس کو انیبل کرنا ہوتا ہے نیگوسیشن کے لیے، فیوریبل نیگوسیشن کے لیے. اور ظاہر ہے فورسز یہی کرتی ہیں کسی بھی ملک کی کہ جب بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں، جب وہ ٹیبل پر بیٹھیں تو ان کو ایک ایڈوانٹیج پوزیشن حاصل ہو. ظاہر ہے امریکہ نے بھی یہی چاہا ہوگا، اور جب حملہ کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا رجیم چینج ہے. ظاہر ہے فیوریبل وہ آبجیکٹو چاہ رہے تھے نیوکلیئر اور باقی پروگرام ان کا رول بیک ہو جائے، فٹ آن گراؤنڈ نہ بھی ہوں، لیکن ایسی حکومت آ جائے جو بہت فرینڈلی ہو امریکہ کی. یہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور اگر وہ ایران پر حاوی ہو جاتا امریکہ تو ظاہر ہے جب نیگوسیشن ہوتی تو یہ 6 مہینے آلموسٹ ہو گئے جو جنگ کو، وہ اس طرح نہیں ہوتا. ایک اور جو تھریٹ ہے فیض صاحب، امریکہ جو ہے وہ اپنی فوج بھیجے گا نہیں بھیجے گا. واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر سوچ رہے ہیں زمینی فوج بھیجنے کا جو آپشن اس پہ غور کر رہے ہیں. جے ڈی وینس نے جس پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بالکل خارج از امکان ہے. تو کیا چانسز آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ کی ماضی کی؟ ظاہر ہے بہت ساری ان کی اپنی بھی فوجی غلطیاں ہیں، تو وہ بھیجیں گے زمینی فوج، نہیں بھیجیں گے؟
देखिए तंजिला, ये इम्कान तो हर वक्त मौजूद है। ज़ाहिर है एक जब जंग जारी होती है और जब एक्टिव एक जंग चल रही है तो उसमें हमेशा ये पॉलिसीज़ जो हैं या मेथोडोलॉजीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, और जनरल्स हैं टेबल पर बैठ के वो प्लान्स बनाते रहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि उस ये नहीं हो सकता कि एक कमांडर इन चीफ इस चीज को रूल आउट कर दे पब्लिकली कि मैं ये स्टेप नहीं लूंगा, तो जाहिर है कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ होता है। तो मैं नहीं समझता कि वो ऑप्शन कभी भी टेबल से हटाया गया है। लेकिन क्या ये काबिल अमल है? मेरी दानिश में वो जो आज के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अमेरिका की, अब अगर देखिए इस वक्त जो जिससे मैं इससे पहले जो अर्ज कर रहा था मैं, कि इस वक्त इन्होंने जो महारत दिखाई है इनकी पॉलिसी मेकिंग को, अगर आप देखें खुसूसन सर ट्रम्प की, तो ना सिर्फ ये कि इन्होंने इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया इस पूरी जंग के दौरान, कोई मैसिव कोई भरपूर ऐसी होशरुबा महंगाई नहीं हुई। तेल की जी। कीमतें देखें इतनी आगे नहीं बढ़ी, हालांकि जब पिछले हमले हुए थे तो $120 पर बैरल से ज्यादा चली गई थी। आज वो हालात नहीं है। अच्छा, खुद इनकी जो अपनी सियासी तौर पर यहाँ जो रिपब्लिकन पार्टी को काफी एक मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था, ठीक हो गया। तो आप कह अब रहे हैं कि यहाँ हाँ, पर आप कह रहे वो हैं वो काबिले, हाँ, काबिले अमल आपको शायद नहीं तो लग रहा। इस वक्त उन्होंने अपने आप को बहुत, हाँ, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई एक, और अभी अगर कोई अमवात होती हैं, अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन होता है, ट्रुप्स वहां जाते हैं, अगर दो चार भी लोग और मर गए फौजी, तो फिर यहाँ बहुत बड़ा इनके लिए मसला पैदा हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अंदर ही इस वक्त जो अंडर दी सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त सियासी हालात हैं अमेरिका के, उसमें कोई ग्राउंड इन्वेजन पॉसिबल है। लेकिन मिलिटरी चिश्ती साहब ज्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि ये ऑप्शन कोई भी जनरल कभी भी टेबल से हटाएगा नहीं। जी चिश्ती साहब, कैसे आप इस ऑप्शन को देखते हैं? और जाहिर है जो फौजियों की हलाकत की बात है, जिस तरह से खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर और एसेट्स पर ईरान की तरफ से कार्रवाई है, तो जंग फैलने का खदशा भी अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि कतर ने तो अभी मुस्तरद कर दी खबरें कि हम बिल्कुल कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन कितना रिस्ट्रेन आपके ख्याल में खलीजी ममालिक शो कर सकते हैं अमरीका की सपोर्ट में? देखिए, जो करीबियन के ममालिक हैं, अरब ममालिक, जितना वो रिस्ट्रेन कम करेंगे उतना ही फायदा इसराइल को होगा, और जितना रिस्ट्रेन करेंगे वो उनके म्यूचुअली और ईरान के फायदे के लिए है। क्योंकि जब वो एस्केलेट करेंगे और रिटेलिएशन करेंगे तो आइडियल है इसराइल के लिए। जो आपने शुरू में पूछा सवाल के जी फुट ऑन ग्राउंड या एस्केलेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए हम शायद मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए फुट ऑन ग्राउंड होना क्या चाहिए या होता क्या है। ये ऐसा नहीं होता कि कुछ जहाजों ने ड्रॉप करने होते हैं, पैराट्रूपर्स कमांडोज को ड्रॉप करना होता है, वो नीचे जाकर एक सेल्फी या वीडियो बनाकर चैनल को भेज देते हैं कि हम लैंड कर गए, खार्ग आइलैंड पर लैंड कर गए। सिर्फ ये नहीं होता, आपने उसके लिए मकसद होता है, आपने उसको कैप्चर करना होता है, आपने कंट्रोल रीगेन करना होता है, आपके जो लोकल डिफेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन है या जो टैंकेज पर उनका कंट्रोल लेना होता है। फिर आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। फिर अमेरिकन ने जहां ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाते हैं उनको वेपन देने होते हैं, उनको सप्लाई ऑफ फूड देना होता है, राशन देना होता है, उनको वेपन्स और रीसप्लाई और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क और बहुत ज्यादा चीजें देनी होती है। जब वो कैपेसिटी डेवलप करके कन्वर्ट करते हैं, फिजिकली कंट्रोल करते हैं, आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द रेजिस्टेंस, फिर वो ऑपरेशनलाइज करते हैं उस, चाहे वो खार्ग आइलैंड में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई और हो, उसको कामयाबी कहा जाता है। ये ट्रुप्स ऑन लैंड करके कोई फोटो नहीं खिंचानी होती। ये बहुत ब्लडी होगा अमेरिकन के लिए, मेरा ख्याल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। और मैंने पहले भी जब जंग के दिनों जो 40 दिन थे उस वक्त भी अमेरिका ने कहा फुट ऑन ग्राउंड करेंगे, तो मैंने उस वक्त भी कोई प्रेडिक्शन तो नहीं मैं देता, लेकिन मैंने कहा था ये नहीं कर सकेंगे। और अभी भी मेरा मानना यह है कि फुट ऑन ग्राउंड ऐसी फोर्सेस के लिए जो ऑलमोस्ट किसी भी सजा के लिए ऐसी कुर्बानी देने के लिए, हमने देखा कितनी ज्यादा वो उन्होंने डिस्ट्रक्शन ली, उनके लीडर्स 85 शहीद हुए हैं 87 के करीब एक साल के अंदर, तो उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आई थिंक एक एंगर मैनेजमेंट भी है, रेजिलियंस भी है, एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ भी उनको मिली है। तो फुट ऑन ग्राउंड बहुत ही चैलेंजिंग होगा। मेरा मानना यह है कि मैं फोर्स ही नहीं करता इसको। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, फैज़ रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। प्रोग्राम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे ईरान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। ईरान जो मैसेजिंग इस वक्त कर रहा है हमलों का जवाब देने के साथ साथ जिस तरह से बयानात आ रहे हैं उनकी लीडरशिप के, उसको कैसे एनालाइज किया जाना चाहिए। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बात हम करें अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और इस पूरे खित्ते पर इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निसार मेहदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। निसार साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान मुसलसल हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहा है और साथ साथ एक मैसेजिंग भी हो रही है, उनके तमाम जो सीनियर क़यादत है
جو ایک بڑا اہم نقطہ وہ بار بار اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خطے کے ممالک اس جنگ میں فریق نہ بنیں. کتنا خطرہ آپ کو نظر آتا ہے؟ آج قطر نے مسترد کر دی خبریں کہ وہ کسی قسم کا حملہ نہیں کریں گے ایران پہ، لیکن اس سے پہلے بھی یہ خدشات سر اٹھاتے رہے ہیں کہ اگر خلیجی ممالک کی جانب سے بھی کارروائیاں شروع ہو جائیں تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنا خطرہ ہے اس بات کا؟ جی، خلیجی ممالک نے اب تک بہرحال اس بات کو سمجھا ہے کہ اگر وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ میں مزید اپنے آپ کو دھکیلیں گے تو اس سے جو ان کے ممالک میں جو ایک ترقی ہے، ان کے ممالک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شدید متاثر ہو سکتی ہے. لیکن البتہ یہ کہ امریکہ ان ممالک میں موجود جو اپنے اڈے ہیں وہ ایران کے اوپر عملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اب تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں وہ بھی انہی اڈوں پر کیے ہیں. انہوں نے ان خلیجی ممالک کے کسی بھی سیویلین انفراسٹرکچر یا ان کے پبلک پلیس کو نشانہ بنانے سے اجتناب کیا ہے. لیکن جو صورتحال آگے ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیکنڈ فیز میں ایران کے پاور انفراسٹرکچر پہ حملہ کرے گا، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شیراز اور اپنا بلوچستان، جو ان کا سیستان بلوچستان ہے، اس کو ملانے والے پل پر جو حملہ کیا ہے، اس کے بعد ایران کی طرف سے جو سخت رد عمل آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے انفراسٹرکچر کو اور ان کے پاور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کے ممالک کے انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، جو ایک الارمنگ پوزیشن ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کو، اسرائیل کو منع کر سکیں کہ وہ ان کی سرحدیں یا ان کے پورٹس استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کی حکومتیں مکمل طور پر امریکہ کی ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر وہ امریکہ کو یہ انکار کرتے ہیں تو شاید ان کی حکومتوں کا وجود باقی نہ رہ سکے. تو اس لیے اس وقت جو پاکستان نے پہلے سفارتکاری کری تھی اور چین اور دیگر ممالک کی مدد سے، سب سے بہترین مسئلہ کا حل جو ہے وہ آرم ڈپلومیسی کی بجائے جو ہے وہ پیسفل سویلین ڈپلومیسی ہے، تاکہ اس مسئلے کا، اس کرائسس کا کوئی حل نکالا جا سکے. آپ ان حملوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے سفارتکاری بڑے کنکلوزیو فیز میں داخل ہو گئی تھی، ایک مفاہمت پر دستخط بھی ہو گئے، تو کیا مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کچھ جو ایلیمنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی کچھ ایشوز پر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور امریکہ نے کافی لچک دکھائی؟ کیا آپ اس تاثر کو درست مانتے ہیں؟ یہ دباؤ کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں، واپس سفارتکاری کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے؟ جی، لگتا یہی ہے کہ دونوں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو ڈیلز ہیں اس کے مطابق بیٹھیں، دوسرا فریق ان سے کچھ حاصل زیادہ نہ کر سکے. آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ ایم او یو سائن ہوا تھا تو امریکہ میں اسرائیلی لابی نے یہ شور مچایا کہ ٹرمپ نے سب کچھ ہار دیا ہے، اور یہ ڈپلومیسی کی جو فتح تھی وہ امریکہ میں جوئش لابی نے اس کو خراب کیا. کل بھی آپ جے ڈی وینس کے بیانات دیکھ سکتی ہیں جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکن فرسٹ کی بات کرتے ہیں، کہ امریکہ فرسٹ ہو. وہ اسرائیلی بلاک یا اسرائیل کی دفاع کی بات نہیں کرتے. انہوں نے باضابطہ طور پہ کہا کہ اسرائیل امریکہ میں اپنی پاپولیرٹی کھو رہا ہے اور امریکہ دوسرے ملکوں کے لیے اپنی فوج کو، اپنے آپ کو جنگ میں دھکیل نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے کہ سینٹ نے امریکہ کے دفاعی بجٹ میں اضافے کی جو قرارداد تھی اس کو جو ہے پوز کر دیا ہے، روک دیا ہے ایک طریقے سے. تو امریکہ میں بھی اس وقت انسرٹینٹی ہے، ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. دوسری جانب جو ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، اس کے مطابق انہوں نے ایران کے جو ایسٹ فروزن کیے تھے ان کو انفریز کرنا تھا، ان کے پیسے ان کو دینے تھے. اور اہم بات یہ کہ آبنائے حرمز پہ ایران کے ساتھ ڈیل کر کے چیزیں نکلنی تھی، جس کو امریکہ نے بہرحال بریک کرنے کی کوشش کری ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہے گا کسی بھی صورت کے آبنائے حرمز یا اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کی ہیجمنی ہو اور وہ ایران کے کنٹرول میں جائے. دوسری جانب ایران نہیں چاہے گا کہ وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول اس نے حاصل کیا ہے وہ کسی بھی صورت امریکہ کو دوبارہ حوالے کیا جائے. اگر خلیج میں یہ رسہ کشی چلے گی تو اس کے بہرحال ہولناک نتائج ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ دونوں ممالک طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے جو اٹیکس ہیں وہ پوری کوسٹل بیلٹ میں، وہ کوسٹل بیلٹ جو پاکستان سے شروع ہو رہی ہے اور عراق پہ ختم ہو رہی ہے، وہ اس وقت سیویئر اٹیک کا شکار ہے. دوسری جانب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ دوبارہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ وہ ایران کی جو سپلائی لائن کا جو آئی لینڈ ہے، خارک آئی لینڈ، اس پر جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن کرے. تو اس لیے سچویشن میں بہرحال ٹینس بھی ہے اور پاور گیم بھی ہے. آج آپ دیکھیں کل تک ایران جو حملے کر رہا تھا وہ اس وقت حملے کر رہا تھا کہ جب امریکہ حملے کرتا تھا اس کے جواب میں آدھے گھنٹے بعد ایرانی حملے کرتے تھے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا صبح کہ آج ایران نے کویت پہ اپنے اٹیکس سٹارٹ کیے ہیں اور اپنے اٹیک کا انیشیٹ کیا ہے ان جگہوں پر کہ جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے تھے. تو اس لیے تھوڑی سی ہم نے اسٹریٹجک
چینج نظر آتی ہے. ایران دوبارہ ایگریسو آنے کی پوزیشن میں آیا ہے اور وہاں پر پریشر ہے. دوسری جانب امریکہ کی جانب سے جو اٹیک کیا جا رہا ہے اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے جنوب اور مشرق کے اندر ایک محرومی کو شو کرا جائے کہ سینٹر ایران کو اٹیک نہیں کیا جا رہا بلکہ عرب ریجن اور بلوچ ریجن پہ حملے کیے جا رہے ہیں ایران کے, اور وہاں پر ایک ڈپرائیونیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو امریکہ کی بھی ایک اسٹریٹجیکل بیس پہ اٹیک کر رہا ہے امریکہ کہ ایران کے اندر جو ہے وہ انسرٹینٹی انٹرنل کریٹ کرنے کی کوشش کرے. وہیں ایران جو ہے وہ آج اس نے جو ایگریسو اٹیک کیے ہیں وہ سچویشن کو الارمنگ مزید کرتے جا رہے ہیں. تو اچھا, کیونکہ ہاں جب جنگ شروع ہوئی تھی تب بھی ظاہر ایک کیلکولیشن تھی امریکہ کی اور خواہش بھی تھی اسرائیل کی اور ان کی کہ ایک رجیم چینج ہوگا, وہ ساری بازی پلٹ گئی. اب اگر ہم آیت اللہ خامنہئی صاحب کی جو آخری رسومات ہیں وہاں پر جو غم و غصہ تھا ایرانی عوام میں, تو انٹرنل صورتحال ایران کی آپ اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پر ایک ہارڈ لائنر اپنی جگہ پر موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بات چیت جو ہے وہ شاید حل نہیں ہے اور امریکہ ہمیشہ ہمیں دھوکہ دے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے جو وہ لوگ جو مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا رہے تھے ایران کی جانب سے, ان پر بھی بڑا دباؤ ہے اس وقت؟ جی دیکھیں, یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہاں پر جو اس وقت ان کے جنازے میں نعرے لگے ہیں وہ انتقام کے نعرے لگے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایرانیوں نے 2 دفعہ اعتماد کیا امریکہ کے اوپر اور ایک ہی سال میں 2 دفعہ ان پر اٹیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیسرا ایگریمنٹ تھا جس کو پاکستان نے انیشیٹ کیا, نیگوشیٹ کیا, اس کو پاکستان نے پلیٹ کیا, لیکن امریکہ اس پر بھی کھڑا نہیں ہوا. اور اس کے بعد سے دوبارہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ یہ جنگ کا آغاز دوبارہ ہو گیا ہے. مجھے جو خدشہ دکھائی دیتا ہے, اور میری بات اللہ کرے درست نہ ہو, لیکن امریکہ اس جنگ میں اس نے اسرائیل کو ریز دیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو عرب شیخڈمز ہیں یا خلیجی ریاستیں ہیں یا خلیجی بادشاہتیں جو ہیں وہ ایران کے خلاف میدان میں آئیں. دیکھیں, اس نے کہا کہ اسرائیل کو کہ تم آرام کرو اور حزب اللہ کو مارنے کے لیے میں نے جولانی کو رکھا ہوا ہے, جولانی یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی سیریا ورسز لبنان یا سیریا ورسز حزب اللہ کیا جانی مسلمان کے خلاف کھڑا ہو. دوسری جانب وہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ, قطر, امارات, کویت, بحرین اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایران کے خلاف اس جنگ میں وارد ہو جائیں, یعنی مسلم ورسز مسلم ہو جائے, جو امریکہ کی اب تک اب اس سیکنڈ فیز میں ہمیں خواہش نظر آتی ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی اب تک. دیکھیں, لیکن بہرحال ہمیں لگتا ہے کہ اس کیس کا بھی حل نیگوسیشن پہ ہی ہوگا کیونکہ ٹیبل ٹاک از the best solution ہے. کتنے دن تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیونکہ ماضی میں جس طرح سے حملوں کی وجہ سے عالمی معیشت یرغمال بنی تھی, کوئی دوبارہ اتنی لمبی جنگ تو نہیں آپ دیکھ رہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی چینی وزیر خارجہ نے, پاکستان کوشش کر رہا ہے, سعودی عرب, قطر, تو یہ کوششیں ہیں دوبارہ سے ٹیبل پہ لے آئیں گی دونوں کو؟ دیکھیں, نیگوسیشن تو ہوگی, یہ تو آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی لڑائی جھگڑے کا حل مذاکرات کے بغیر یا نیگوسیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن امریکہ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان نے ایک مشکل ترین کام انجام دیا تھا. وہ ممالک جو دہائیوں اپنے ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھے تھے, پاکستان نے اسلام آباد میں ان کو 1-on-1 بٹھایا, ایک نیگوسیشن کو انیشیٹ کیا, اس کو کنکلوڈ کیا. لیکن ٹرمپ کی جو وار مونگرنگ گروپ ہے, ہیکسیٹ کا, کوشر کا, وٹکاف کا, ایون مارک روبیو کا, وہ ان معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. امریکہ میں وینس کو موقع دینا چاہیے اور جو مذاکراتی عمل ہو اس میں جیرڈ کشر اور وٹکاف کو نہیں ہونا چاہیے, تبھی اس مذاکراتی عمل کو آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکیں گے. البتہ ہم مکمل پیس نہیں دیکھ سکتے جب تک مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو سکتا امریکہ کا. اور دوسری بات ہے کہ ہم آل آؤٹ وار بھی نہیں دیکھتے کہ آل آؤٹ وار ہو. وار اسی طرح سے ہلکی پھلکی چلتی رہے گی, مار دھاڑ, اور امریکہ اپنے اسٹریٹجیز پہ کام کرتا رہے گا, ایران اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی پہ کام کرتا رہے گا, اور دنیا کو اس دونوں کی اس جنگ کے نتیجے میں شدید مالی اور اقتصادی بحران کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن انیشیٹ بہرحال اس جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائی دے گا کہ پاکستان کی جو ٹروس کی جو کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ جلد سامنے آئیں گی اور یہ کہیں نہ کہیں نیگوسیشن کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا. جی بہت شکریہ سید نثار مہدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی ہمارے ساتھ رہی. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, سینئر قانوندان بھی ہیں, سینئر پارلیمنٹرین بھی ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بخاری صاحب, اس وقت ظاہر ہے کشمیر کی سیاست کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک بڑا اہم موقف جو کہ حکومت وقت سے ذرا مختلف موقف ہے اس کا اظہار کریں بلاول صاحب مسلسل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلکلی ایک پولیٹیکل سٹانس لینا اور مرکز میں اتحادی ہونا حکومت کا زیادہ بہتر نہ ہو کہ حکومت کو آپ لوگ اس بات پہ راضی کریں, جو حل وہاں پہ وہ تجویز کر رہے ہیں وہ حل وہ اسلام آباد کے سامنے اسلام آباد میں رکھیں؟
میری جماعت کی سیاست حکومت کے تابع نہیں ہے. میری قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کی سیاست کے بارے میں وہ خود تعین کرتے ہیں. ہم بالکل ان کے ساتھ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں، کوئی مینیفیسٹو جوائنٹ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست کرتی ہے اور عوام کے ایشوز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور جو کشمیر میں جو ایشوز ہیں وہ عوامی ایشوز ہیں اور ان کو ریزالو کرنا بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے. بیوروکریسی تو پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں ہوتی ہیں ان کے ایجنڈے کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک موقف رکھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے بلاول صاحب کا، یہ واقعی کوئی حل کی طرف لے جائے گا صورتحال کو؟ آپ باقی ممالک کی ہسٹری دیکھ لیں، جب ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں تو ریزالو کیسے ہوتے ہیں. اور یہ جو کنسیپٹ ڈیولپ ہوا یہ کہاں پہ ڈیولپ ہوا؟ آپ نے پڑھا ہوگا ساؤتھ افریقہ سے ڈیولپ ہوا. اور جو اتنا جبر رہا ان پہ جو مقامی ساؤتھ افریقن تھے اور کلونیل رول تھا اور انگریز کا جو جبر تھا، لیکن ان کی جو لیڈرشپ تھی جس نے 27 سال جیل کاٹی، تو جب وہ رہا ہوئے اور اقتدار الٹیمیٹلی منتقل ہوا مقامی لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ کوئی پیونیٹیو ایکشن، پینلٹی کی بات نہ کی جائے، اس سے ماحول خراب ہو جائے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، بوتھ سائڈ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، ایگریشن ہوا، لیکن چیئرمین نے کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بھی کہ بندوق اور گولی سے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. اور یہ بات حکومت کے لیے کو بھی کنوے کی. یہ میسج دونوں کے لیے تھا. اس کا اصل جو طریقہ حل کرنے کا ہے وہ گفت و شنید ہے. اچھا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے آپ نے وہاں پہ انتخابی اتحاد کیا ہے، مولانا صاحب کے ایک بیان کو جو شہداء کے حوالے سے لے کے تمامی پارٹیز اور تمامی طبقات ان پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو یا تو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے یا یہ بیان واپس لینا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے چاہے وہ مذہبی طبقات ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، عوام الناس ہیں، سبھی ان پہ اس بات پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ایک انتخابی اتحاد کیا ہے. ایسے لمحے میں اس طرح کا سینٹیمنٹ ڈیولپ ہونا، ظاہر ہے اس کا اثر پیپلز پارٹی پہ بھی آ سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سنی تھی جو مظفر آباد میں بیٹھ کے کی. جی جب میری قیادت نے ایک موقف دے دیا تو میرا موقف بھی وہی ہے جو میری قیادت کا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. بخاری صاحب، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ شاید الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو پورا کا پورا معاملہ بنا ہے سیاست میں، ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی دیکھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ بہت سارے الزامات، یعنی کہ ایک مخالفت ہوتی ہے سیاسی نظریے کی بنیاد پہ، وہ ایک الگ بات ہے، ایک دوسرے کو کارکردگی کی بنیاد پہ لیٹ ڈاؤن کرنا، اور پھر وفاق میں بے شک آپ کہیں کہ ہم صرف ٹریری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے فیصلوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ اتحادی ہیں، ٹیکنیکلی ان کے اتحادی ہیں. آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کل میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جو کوئی کام ہی نہیں کرتی، جن کو کام کرنا آتا نہیں ہے. ظاہر ان کا اشارہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سیاسی کلچر کو؟ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، دونوں پرانی جماعتیں ہیں، تو کیسے لوگ اس کو کیسے ہضم کریں اس ڈائیکاٹمی کو؟ میرا خیال ہے آپ نے باقی ملکوں کی پولیٹیکل ہسٹری کو ایگزامن کیا ہوگا، اور مختلف ممالک میں یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. ایک ٹائم پہ جو اتحادی ہوتے ہیں دوسرے ٹائم پہ وہ مخالف ہوتے ہیں. تو میں نے آغاز میں کہا کہ ہماری اپنی پالیٹکس ہے، ہماری پالیٹکس کسی کی تابع نہیں ہے. ہم پبلک ایشوز پہ پالیٹکس کرتے ہیں، اور جہاں پہ پبلک ایشوز ہوں گے اور پبلک ایگریڈ فیل کرے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان ایشوز کو ریز کریں گے، بھلا کوئی جماعت بھی اقتدار میں ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پرفارمنس کی بات ہے تو آبویسلی کامن آدمی سے پوچھ لیں کہ آج کامن آدمی مطمئن ہے پرفارمنس سے،
اگر یہ دیکھیں ابھی آپ اگلا شاید سوال کریں کیبنٹ چینج ہو رہی ہے ریشفل ہو رہی ہے تو یہ تو ڈسکریشن پرائم منسٹر کی ہے. اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ. اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ چینج کر سکتے ہیں. تو اس لیے سیاست اپنی اپنی جماعت کی ہے. ہم نے اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں اور ان کو اقتدار دیا ہے. ادروائز کوئی اور سیٹ اپ ہوتا. اگر 2024 والا صورتحال آپ سامنے رکھ لیں, آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ میڈیا کے لوگوں سے میرا سوال ہے, گیو اس اے سولوشن کہ 2024 کے حالات تھے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کو. نہیں وہ تو چلے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ لوگ سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دینے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں. لیکن اب اگر میں پوچھوں جی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ظاہر ہے اب کشمیر میں جیسے آپ کو گلگت بلتستان کے لوگوں سے جو رسپانس ملا, کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ آئی پی پی جو ہے وہ اچانک متحرک ہوئی اور پھر بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے. تو یہ جو اس طرح کی پارٹیز کا اثر و رسوخ ہے اس پورے پروسیس کے بالکل عروج کے وقت میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال آپ کا بڑا اسپیکولیٹو ہے. آئی پی پی گلگت میں بھی گئی تھی بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ اور بڑے نام شامل ہوئے تھے. فارمر چیف منسٹر شامل ہوا, منسٹر شامل ہوئے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ تو عوام جس جماعت کو منتخب کرے گی, اوبویسلی ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپروچ کرے ووٹرز کو, پبلک کو اپروچ کرے, پبلک کو اپنے مینیفیسٹو پہ اٹریکٹ کرے اور اپنی ہوپس ان کو دے. تو یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ بنتا ہے, چاہے وہ این ہو, چاہے آئی پی پی ہو, چاہے کوئی اور جماعت ہو. پیپلز پارٹی تو اپنا موقف رکھتی ہے اور کشمیر پہ موقف بہت پرانا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہمارا موقف ہے, گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو ملنی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے آزاد کشمیر میں. جی بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.